बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, दुनिया में खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स होते हैं और ओलंपिक्स के अंदर जो मुल्क जीतते हैं उन्हें तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर कहा जाता है और कहते हैं कि जो ज़्यादा मेडल्स जीतता है वो मुल्क ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ पे चल रहा होता है और वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है और वो ज़्यादा सही ट्रैक पे होता है। और हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि ओलंपिक्स में चाइना, रशिया, अमेरिका ही 1, 2, 3 पे आ रहे होते हैं, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं और दुनिया को मालूम पड़ जाता है कि असल सुपर पावर कौन है। पाकिस्तान का जो क्रिकेट में हाल हो गया है, जिस तरीके से हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हारे हैं, उससे हमें मालूम पड़ जाना चाहिए, इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर कि पाकिस्तान का हाल क्या है। पाकिस्तान खेल के मैदान में जो परफॉर्मेंस दे रहा है वैसे ही परफॉर्मेंस हमें मैनेजमेंट और गवर्नेंस के मैदान में पाकिस्तान में नज़र आती है। अगर पाकिस्तान दुनिया में हार रहा है, बांग्लादेश जैसी टीमों से हार रहा है, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हम माशी तौर पे इतने तबाह क्यों हैं। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से इस तरीके से हार रहा है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों है। हमें ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि हम डिनायल से निकलें। डिनायल एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो जैसे सब बुरा हो रहा होता है हम आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। नहीं हो रहा सब अच्छा। हमें रियलाइज़ करना चाहिए। हमारी क्रिकेट टीम हमें ये सबक सिखा रही है, हमें बता रही है कि खेल के मैदान हो या सियासत का मैदान हो या मईशत का अखाड़ा हो, हर जगह हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पर है, तनज़्ज़ुली का शिकार है और हम जब तक डिनाइल से निकलेंगे नहीं तब तक हम इलाज नहीं कर पाएंगे। तशख़ीस का अमल इलाज से ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर हमारे यहाँ तशख़ीस, डायग्नोसिस हो नहीं रहा, सिर्फ इलाज पे जोर दिया जा रहा है। और अगर बात की मैंने आपसे ओलंपिक्स की सुपर पावर की, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है हमें ये डिस्कस करना कि चाइना ईरान जंग के बाद सुपर पावर बन चुका है और चाइना एक ही महीने में डोनाल्ड ट्रंप की पहले मेहमान नवाजी करता है, अमरीकी सदर की, फिर रूसी सदर की इस वक्त मेहमान नवाजी जारी है और हम जानते हैं कि ये कितने ताकतवर तरीन मुल्क हैं। और इसी महीने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। हम जानते हैं पाकिस्तान भी नज़रें लगाए बैठा है चीन की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ पे पैंडा बॉन्ड से ज़रिए पैसे जनरेट करने हैं। $250 मिलियन पहले आएंगे, $1 बिलियन तक के पैंडा बॉन्ड्स लेके जाने हैं। लेकिन $1 बिलियन कोई अमाउंट नहीं है जब आप बात करते हैं चाइना की। और यकीनन चाइना के साथ बात हो रही है तो हम जानते हैं जब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे थे तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने बहुत सारे डिप्लोमेटिक फाउल्स किए। चाइनीज़ प्रेसिडेंट की डायरी उठा के पढ़ना शुरू हो गए। उनको बहुत सारे जो तरीक़ेकार होते हैं सदूर के, वो फॉलो नहीं कर रहे थे और दोनों के दरमियान एक खलीज फासले नज़र आ रहे थे कि जैसे दोनों साथ तो चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जी जिनपिंग, लेकिन कंफर्टेबल नहीं थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज वाज़े कर रही थी। लेकिन जब पुतिन और जी जिनपिंग साथ चलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि दोस्ती का लेवल क्या है, कितने कंफर्टेबल हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाथ मिलाते हुए झिझका नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तो जितनी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिए थे वो सारे डस्टबिन में फेंक के चले गए थे कि हमें मॉनिटरिंग करेंगे, हम पे नज़र रखेंगे, इसलिए हमें गिफ्ट दे रहे हैं, इसमें चिप लगी हुई होगी तो सारे फेंके। लेकिन रशिया और चाइना की दोस्ती ऐसी नहीं है। रूस और चीन के दरमियान 40 के करीब MOUs हुए हैं और बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं। रूस का आधे से ज़्यादा जो तेल है, गैस है, वो चाइना लेने को तैयार है और चाइना ने कई दिहाइयों तक के एग्रीमेंट्स कर लिए कि हम आपसे ख़रीदते रहेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका के साथ एक भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इमेजिन कीजिए। और अब जब अमेरिका ने ये सिचुएशन देखी रूस और चीन की, तो उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई शुरू कर दी कि हमें भी $5 बिलियन के एग्रीमेंट MOUs पे साइन करवाना है चाइना के साथ, विच इज़ अगेन $5 बिलियन इज़ नथिंग। जब हम बात करते हैं चीन की तो हमें याद रखना चाहिए कि आज 75 साल मुकम्मल हो गए हैं पाक चीन डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को, इस दोस्ती को, इस रिश्ते को। और पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ अपनी दोस्ती को सराहता आया है, सराह रहा है। हम जानते हैं कि चीन कितना इंपॉर्टेंट है, CPEC हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज चाइनीज़ डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली का भी दौरा किया, वहाँ पर भी वो गेस्ट बन के आए और हमारी असेंबली के अवामी नुमाइंदों ने उनको वेलकम किया और उनकी तारीफ़ की और बताया कि पाक चीन दोस्ती कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है। इस वक्त चीन के साथ जो हमारा रिश्ता है उसमें तकरीबन $29 अरब, $29 बिलियन का कर्जा है। उसमें काफ़ी हम रोल ओवर भी होते हुए देखते रहते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर। जब CPEC का अनाउंस किया गया था तो तकरीबन $100 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट थी और ईरान के अंदर को $400 बिलियन का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ईरान का 400 बिलियन कंप्लीट हो गया, पाकिस्तान का 100 बिलियन का प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सका। हमें यकीनन रियलाइज़ करना चाहिए कि हम पाक चीन दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। अगेन डिनाइल से निकलना चाहिए
اور ہمیں ان ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے, ان کے سلوشن کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ کیا راستہ نکل سکتا ہے کہ ہم چائنا سے اپنی دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم اگر لوکل پالیٹکس کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی تھی اور ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا, اور ان کو روکا گیا. کافی ہنگامہ آرائی ہوئی, اس کے اوپر ہی پروگرام میں تفصیلاً گفتگو کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جمہوری نظام ہونے کے باوجود پاکستان میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے, اور جو سہیل آفریدی کر رہے ہیں وہ آئینی ہے یا نہیں, اس کے اوپر ہی بات کی جائے گی. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا, ویلکم کروں گا اپنے مہمانوں کو. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پاکستان کے نامور سیاستدان ہیں رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے رضا صاحب, ہمیشہ وقت دیتے ہیں. I'm always obliged, honored to have you on the show. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور تجزیہ کار ہیں اظہر جاوید صاحب. اظہر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. پاکستان تحریک انصاف سے علی بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی ہمیشہ ہماری عزت افزائی کرتے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے. گفتگو کا آغاز رضا ہارون صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. رضا صاحب, I want to discuss China first. یقیناً چائنا اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے, ایران جنگ کے بعد سپر پاور بن چکا ہے. آج 75 سال ہو گئے ہیں پاک چین دوستی کو, ڈپلومیٹک تعلقات کو, اور دنیا چین سے بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے. اب ایران جنگ کو ہی دیکھ لیجئے کہ چائنا نے ان کی کتنی ہیلپ کی, اور اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہمیشہ کھڑا رہا ہے. اور چائنا سے کیا پاکستان نے اپنی دوستی کے مطابق فائدہ اٹھایا؟ کیا ہم ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے چائنیز ہاتھ ملا تو رہے ہیں, لیکن کیا اس ہاتھ سے ہم صحیح فائدہ اٹھا پا رہے ہیں, نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟ آپ کا اوپینین, کیونکہ ہم پیوٹن کو تو 40 MOUs ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھی ایگریمنٹ سائن نہیں کر پا رہا ہے, جسے لگ یہ رہا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. رضا ہارون صاحب, آپ کا سیاسی تدبر, آپ کی سیاسی بصیرت ہمیں کیا بتائے گی سر؟ بہت بہت شکریہ طلب بھائی. چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ برادرانہ بھی ہیں, دوستانہ بھی ہیں, اور ایک طویل مدتی ہیں. جس طرح کے تعلقات ہمارے ہیں اور جس طریقے سے ہمیشہ ایک دوسرے کو ہم نے سپورٹ کیا ہے, وہ بھی مثال ہے دنیا کے سامنے. اب جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں سی پیک ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی, اور سی پیک کا مطلب تھا کہ جو ان کا BNR بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو تھا, اس میں انہوں نے پاکستان کو ایک تھورو فیئر دیا تھا کہ یہاں سے گوادر پورٹ, اور پھر کراچی پورٹ, پھر یہ موٹر ویز, اور پھر آپ کو یاد ہوگا اس وقت پاور پلانٹس لگائے گئے تھے اس سوچ کے ساتھ کہ جو انڈسٹریز لگیں گی, جو انڈسٹریل ایریا ہوگا, جو ٹریڈ زون کے موٹر وے کی بجلی کی کھپت ہوگی, تو ایک فیوچر وہ نہ صرف انویسٹمنٹ ہوئی تھی بلکہ پاور پلانٹس کا جو آج ہم جس کو ہم گردشی قرضے کے طور پہ بھگت رہے ہیں, تو یہ ہم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا. اور نواز شریف صاحب, زرداری صاحب جو ان کے انیشیٹر تھے, نواز شریف صاحب نے اس کو باقاعدہ ان کے دور میں سی پیک لانچ ہوا, گوادر پورٹ بنا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک دور ایسا بھی آیا 3-4 سال کا کہ سی پیک کا جو ہے بیک برنر پہ ڈال دیا گیا. تو 50 میرے خیال میں 50 یا 52 بلین, مجھے بھی یاد تو نہیں, 50-52 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی موٹر ویز کی, وہ سب تیار ہو گئے, لیکن ہم وقت پہ ٹائم پہ ٹائملی اس کو ہم یوٹیلائز نہیں کر سکے, اور اسی لیے چائنا جو ہے وہ 3-4 سال ناراض بھی رہا ہم سے. ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے طلب بھائی کہ ہم جو دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں, بے شک ہمارا برادر ملک ہو, ہماری اپنی اکنامک پالیسیز کیا ہیں. کیا ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں نا, کوئی بھی آپ کے پاس آ کر دیکھیں, لون مل جانا طلب بھائی بالکل ڈفرینٹ. آپ کہیں سے لون لے کر, قرض لے کر اپنے ملک کے معاملات چلائیں, وہ ایک الگ بات ہے. معیشت کی ترقی قرضوں پہ نہیں ہوتی ہے. معیشت کی ترقی تو انویسٹمنٹ سے ہوتی ہے, ایکسپورٹ بڑھانے سے ہوتی ہے, ریمیٹنس بڑھانے سے ہوتی ہے. اب جب آپ کے ملک میں سیلریڈ کلاس پہ ٹیکسوں کا اتنا اضافی بوجھ ہوگا, جب انڈسٹریز پہ آپ 30-40 اور 50% تک آپ ٹیکس لگا دیں گے, جب انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بالکل ہمارے یہاں خراب صورتحال ہوگی. کراچی دیکھ لیں, انڈسٹریل ایریاز دیکھ لیں, دیگر پاکستان کے ایریاز دیکھ لیں جو انڈسٹریل ایریاز ہیں, جب وہاں پہ ہم وہ فیسیلیٹیشن نہیں کریں گے, جب ہم لوکل انویسٹر کو جگہ نہیں دیں گے, تو جو فورن انویسٹر ہوتا ہے طلب بھائی, وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کا لوکل انویسٹر کیا سوچ رہا ہے, کیا وہ پیسے لگا رہا ہے یا وہ اپنا سارا پیسہ دبئی لے جا رہا ہے اور دیگر ملکوں میں لے جا کے انویسٹ کر رہا ہے, اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کو محفوظ نہیں سمجھتا. تو آپ کا رسک انالیسس بڑھ جاتا ہے. دوسرا پرابلم جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومتوں کے جو گورننس کا ماڈل ہے, اس گورننس کے ماڈل میں اتنی زیادہ کھڑکیاں ہیں کہ وہ جو انویسٹر ہے یا جو بزنس فرینڈلی جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تھرڈ, جو اس وقت امپورٹنٹ پاکستان کے ساتھ جو ریجنل سچویشن ہے, جیو پولیٹک سچویشن ہے, کہ ہمارے 2 بارڈر جو ہیں, ایران والا, وہ ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے, ادھر افغانستان اور ادھر بھارت.
تو ایسی سچویشن میں جب آپ کی جیو پولیٹیکل سینیریو یہ ہو اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ بھی سٹیبل نہ ہو، تو ترقی کرنا، معاشی ترقی کرنا، اس کے لیے کوئی معاشی ویژن دینا، اس کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، سیلریڈ کلاس کو ریلیف دینا تاکہ ہمارا جو اچھا دماغ ہے، جو ہمارا انٹلیکچوئل ہے، وہ ڈرین نہ ہو، باہر نہ جائے، یہاں رکے. تو ملٹیپل طلب بھائی بڑے ملٹیپل اس میں فیکٹرز ہوں گے جو کہ ایک اکنامسٹ بہتر اس کو آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ آپ کسی اکانومسٹ سے کم نہیں ہیں رضا صاحب، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے. میری نظر میں آپ اکانومسٹ بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی ہیں، بیوروکریٹ بھی ہے، سب کچھ ہے. علی بخاری صاحب، آئی ول کم ٹورڈز یو سر. آپ کی نظر میں، کیونکہ یہ اگزامپل ہمارے سامنے ہے، پیوٹن نے 40 ایگریمنٹس کر لیے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھی نہ کر پایا. کیا پاکستان اپنی 75 سالہ دوستی میں اس دوستی سے فائدہ اٹھا پایا ہے جس طرح دنیا چین سے دوستی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ایران اٹھا رہا ہے، پیوٹن اٹھا رہا ہے؟ کیا ہم اٹھا پائے بخاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی، ہر ملک کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ ٹھیک ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ان سے، 75 سال کے تعلقات ہیں، لیکن یہ تعلقات جو ہے نا، یہ بیس کرتے ہیں دونوں ملکوں کی کریڈیبلٹی کے اوپر، اور دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات کے حوالے سے. خواہشات پہ تعلقات نہیں بنائے جاتے، تعلقات ضرورت کے مطابق بنتے ہیں. جو انٹرنیشنلی آپ اگر سٹینڈرڈ میں دیکھیں تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہی کہتا ہے آپ کو، جب بھی آپ انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہ ہر ملک کی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں، اور جب پریورٹیز دو ملکوں کی میچ کر جاتی ہیں تو ان کے تعلقات بھی ہو جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل نیٹو تو امریکہ نے بنایا ہوا تھا اور سارے اس کے اتحادی بھی موجود تھے، لیکن جب نیٹو کے ممالک یا اسکینڈینیوین کنٹری سے کہہ دوں میں، جب ان کے اوپر آئس لینڈ والا ایشو بنا، گرین لینڈ والا، اینڈ دین تو آپ کو یہ پتا چلا کہ یار ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہے. کوئی بھی امریکہ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا، ایون ایران کے خلاف وار کے اندر بھی. ہر ملک کی اپنی پریورٹیز ہیں، اور ہر ملک اپنا آپ پہلے دیکھتا ہے، اور دیکھنا بھی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ اپنا آپ دیکھیں گے، اپنے آپ کو کریکشن کی طرف لے کے جائیں گے، اپنے آپ کو پروگریسو سائڈ پہ لے کے جائیں گے، تو آگے چیزیں چلیں گی نا. فار ایگزامپل اگر میں اس سے پیچھے چلا جاؤں تھوڑا سا، تو عراق وار میں سارے ساتھ تھے امریکہ کے، اور آج بھی میں دیکھتا ہوں جب تو عراق وار کے اندر ایون اس کے بعد 20-25 سال گزر چکے کہ اس رجیم کے اندر جب بھی آئل عراق بیچتا ہے تو اس کے پیسے پہلے ڈائریکٹلی امریکن بینکس میں جاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنگیں جو لڑی جاتی ہیں وہ ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو سروائیو کرنے کے لیے، اکانومی بہتر کرنے کے لیے، اور بہت سے اور پروسپیکٹس ہوتے ہیں. سملرلی جو دوستیاں ہوتی ہیں ان کا بھی یہی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا کیا ایک دوسرے سے فائدہ ہو. ہاں، یہ ہمارے پارٹ پہ ضرور نہ لائک کیا تھا پاکستانی، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم چائنیز کو یوٹیلائز نہیں کر سکے، کیونکہ ہم نے ہر ڈائریکشن پہ کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا سا ملبہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم کبھی ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اگر پوٹن اتنے ایگریمنٹ کر سکتا ہے تو بالکل کرسٹل کلیئر بیٹھا ہوا ہے. وہ اینٹی امریکن لابی ہے، اور اینٹی امریکن لابی کو ہیڈ کر رہا ہے، اور وہ چائنا کے ساتھ ان کی کویشن ہے، اور وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ ٹرمپ آیا، ٹرمپ کا 2 دورے جو ہیں وہ منسوخ ہوئے، وٹس ایور دا ریزن از، پریزیڈنٹ شی کے ساتھ. تو ابھی جیسے رضا بھائی نے بات کی، ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے، ہمارے ٹیکس کیا ہونے چاہیے. مجھے ذرا رضا ارون بھائی سے میرا سوال ہے، جو ہمارا سی پیک تھا، ذرا اس کے ایگریمنٹ پبلک ڈاکومنٹ ہے نا، آپ کا بھی پیسہ جاتا ہے، میرا بھی جاتا ہے ٹیکس پیڈ کا، ذرا پبلک ڈاکومنٹ نکال کے ایک دفعہ بتا تو دیں. کیونکہ جب ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پتا یہ چلا کہ جی یہ کنٹری ٹو کنٹری ہے، جو باہر نہیں بتایا جا سکتا، پرائم منسٹر کو بھی نہیں بتایا جا سکتا. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جائے گی سر. سر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اس میں ہوتی ہے جس کے اندر آپ ملک کی کوئی چیز جو ہے اس کے، یہ ملک کی چیز ہے نا علی بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی تو ملک کی چیز ہے، ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک سر. آپ کی اجازت سے اظہر صاحب کی طرف بڑھوں گا. علی بھائی وہ کافی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اظہر صاحب، آپ کی نظر میں پاکستان نے اپنی چین سے دوستی کو صحیح یوٹیلائز کیا یا نہیں، کنسیڈرنگ دا کرنٹ سچویشن آف دا ورلڈ آلسو؟ اظہر جاوید صاحب. بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے، جو چائنا ہے وہ پاکستان کا ایک پرانا مخلص دوست ہے. ہماری دوستی کے 75 سال مکمل ہو چکے، اور ہم بجا طور پر اس چائنا کی دوستی پر فخر کر سکتے ہیں. دیکھیے، چائنا نے تو اپنا پورا پارٹ پلے کیا ہے. چائنا نے اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا ایک اکنامک پیکج جو ہے، جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کو آفر کیا. پاکستان کے ساتھ مختلف تجارتی معاہدے، مختلف جو تجارتی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس حد تک جایا جا سکتا تھا وہ گئے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو سچویشن ہے، جیسے رضا بھائی نے بھی کہا کہ پولیٹیکل سچویشن بھی میٹر کرتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو چائنا کے صدر آ رہے تھے، لیکن اسی وقت ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی نے
धरना दे दिया और उनको अपना चाइना अपना जो दौरा है वो मनसूख करना पड़ा कि आप जरदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, दोनों की हुकूमतें हमेशा चाइना के साथ जो ताल्लुकात है उसको प्रेफरेंस दी है। जरदारी साहब ख़ास तौर पर मेरा ख्याल है उन्होंने इनिशिएट किया था चाइना के साथ ताल्लुकात को, और जब वो सदर होते थे तो वो कई बार चाइना जाते थे तो लोग कहते थे ये क्या करने जाते थे, तो बाद में पता लगा कि वो इन सारे मामलात की बुनियाद रखने जाते थे जो CPEC की शक्ल में सामने आए। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना तो शहबाज शरीफ साहब इस बार कितने MOUs पे साइन करके आएंगे आपकी नजर में इस महीने? पुतिन ने 40 किए, ट्रंप ने 0 किए। मेरी बात सुनिए, देखिए MOUs जो है वो ज़रूरी नहीं होते। बात होती है कि आपको एक जो 75 साला तकरीबात हैं या जब वहाँ पे एक अहम इकट्ठ होने जा रहा है उस हवाले से जो वहाँ पर पाकिस्तान को एक कलीदी हैसियत दी जा रही है। जहाँ वर्ल्ड लीडर होंगे वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, तो इस सारी सूरत हाल में हर दफ़ा MOUs जो है वो ज़रूरी नहीं होते। आप चाइना पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी उसके दौरान देख लें चाइना का क्या किरदार रहा, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। तो इस सारी सूरत हाल में आप ये नहीं कह सकते कि MOU होंगे तो ताल्लुकात का अंदाज़ा होगा। ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान के साथ बहुत सारे MOUs क्या अमली मुआहदे कंप्लीट कर चुका है अभी, और जो जंगी तैयारे हैं कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वो भी पाकिस्तान के हवाले होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को MOUs के सांचे में या उसमें नहीं जांचना चाहिए, क्योंकि इसके जो ऑलरेडी प्रूवन ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और चाइना में, चाइना हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के काम आया है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो याद पड़ता है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब अलग से दौरे करते हैं, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब वो अलग से दौरे करती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं, बहुत सारे MOU साइन होते हैं। एंड आई थिंक इट्स टाइम कि हम इस दोस्ती को मज़ीद आगे बढ़ाएं, और दुनिया चाइना से फ़ायदा उठा रही है तिजारत के ज़रिए, हमें भी देखना होगा। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन मौजूदा हाइब्रिड जमहूरियत में लग कुछ ये रहा है कि एहतजाज सिर्फ ख़ास लोगों को इजाज़त मिलती है, सबको नहीं मिलती। ख़ासतौर पर PTI को तो बिल्कुल नहीं मिलती है, इसलिए PTI एहतजाज का ना सोचिए। और काफ़ी वक्त से PTI एहतजाज नहीं भी कर पा रही थी, लेकिन हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि दोबारा चीफ मिनिस्टर KPK ने एहतजाज के लिए कोशिश की है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। अली बुखारी साहब, पहले आपसे सर, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? क्या आपको लगता है एहतजाज से इमरान खान जेल से निकल आएंगे? क्यों आपको आईनी सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा? अली बुखारी साहब। देखिए तला भाई, आईनी सिस्टम का और जो आइन का हाल कर दिया है इस सो कॉल्ड 17 सीटों के प्राइम मिनिस्टर ने, वो किसी से ढका छुपा तो है कोई नहीं कि जो जज आपके खिलाफ फैसला करेगा, मेरिट पे करेगा, उसको उठा के पेशावर फेंक देंगे, किसी को लाहौर फेंक देंगे, किसी को कराची फेंक देंगे। तो इस तरह का सिस्टम जो है वो तो चल नहीं सकता। वो तो खुद मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का कि यार ये पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की गई है, और अवाम के हक पे जिन्होंने डाका मारा उन्होंने अवाम के हकूक के साथ साथ उनके जो अमली प्रैक्टिकली इंसाफ की अदालतें देने वाली अदालतें थी उनको भी खत्म करके रख दिया और बांदी बना दिया। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि खान साहब की रिहाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या हाई कोर्ट में, आज भी मैं हाई कोर्ट में वहाँ पियर हुए, और जो सलमान सफदर साहब थे उनकी मेडिकल आई हुई थी सारी हिस्ट्री लाहौर हॉस्पिटल की और जापान में टोक्यो हॉस्पिटल की, जिसके ऊपर ये हमारे एक्सटेंस है। एक तो वो नहीं है, दूसरा वकालतनामा तो साइन करने देना। आप ऑर्डर करते हैं हमने अपील फाइल करनी है, अपील फाइल कैसे करें? ऊपर जाते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन लग जाता है कि वकालतनामा नहीं है। वकालतनामा लेने के लिए हमारे किसी बंदे को अथराइज नहीं करते। अच्छा मत करो, पावर अटर्नी लेके जाओ, सुप्रीडेंट साइन करा के स्टैंप मार के वापस दे देता है, वो भी नहीं देते। मतलब कौन सा कानून चल रहा है? ये किस काले कानून के अंदर हम रह रहे हैं कि यार बंदा बीमार हो जाता है, आप उसके ट्रीटमेंट कराते हैं तला भाई, उसके घर वालों को नहीं बताते यार, प्रिजन के अंदर प्रिजन रूल्स को फॉलो नहीं करते यार। आपका सुप्रीडेंट पूरे हाई कोर्ट के जो है वो 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच के फैसले को उठा करता है, ये पड़ा हुआ है और मैं जो नहीं भेजता हूँ। और आपके मिनिस्टर जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, वो इस चीज को डिफेंड करने बैठे होते हैं। बाहर निकलना, अपीलें लगना, सेंटेंस को जो सेट असाइड करना, ये सारी चीजें तो पीछे रह गई। अभी तो उनके घर वालों की मुलाकात की बात है, अभी तो उनकी सेहत की मुलाकात है, अब बात है अभी तो उनके डॉक्टर्स या फिजिशियन पर्सन उनकी उनसे मुलाकात जो 6 महीने गुजर चुके हैं, बुखारी साहब 2 दिसंबर से लेकर आज तक। बुखारी साहब, हालात कुछ ऐसे हैं हुजूर, आपको लगता है कि PTI कुछ कर पाएगी? क्योंकि बज़ाहिर इमेज यही दिया जा रहा है, ऑप्टिक्स यही बता रहे हैं
کہ اب پی ٹی آئی کو طاقت سے ختم کر دیا گیا ہے, وہ کہیں احتجاج نہیں کر پائے گی, کہیں آواز نہیں اٹھا پائے گی سوائے کے پی کے. آپ کی رائے؟ دیکھیں طلب بھائی اللہ زندگی سے دے, ہماری زندگی بھی عمران خان صاحب کو ملے, کیونکہ وہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, وہ مسلم امہ کا نمائندہ ہے. میں تو امریکہ تک دیکھ کے جو جلسے بھی کیے, وہاں تقریریں بھی کی, جا کے تو پتہ چلا کہ جتنی مسلم امہ اس کو پسند کرتی ہے, کسی اور شخص کو تو نام بھی نہیں پتا ہم کو پاکستان میں کہ کسی لیڈر کا کہ کوئی ایسا شخص ہے بھی. اب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہینگ ہو گیا, طاقتور لوگوں نے, ضیاء الحق نے ہینگ کر دیا, تو کیا اس کے بعد اس کی پارٹی ختم ہوگی؟ 88-85 میں غیر جماعتی الیکشن کرا دیے گئے, تو کیا اس کی پارٹی ختم ہوگی؟ کیا اس کی پارٹی آج تک سروائیو نہیں کر رہی؟ سیاستدان یوں نہیں ہوتا, سیاستدان مرتا نہیں ہے. بھٹو زندہ ہے سر, بھٹو زندہ ہے, سندھ کے اندر آپ کو ہر جگہ بھٹو زندہ نظر آئے گا سر. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کل میرے ایک پروگرام میں اسی طرح پیپلز پارٹی کے عہدیدار بیٹھے تھے, ان کو انہوں نے اسی طرح آپ کی طرح ایک سوال کیا جس میں انہوں نے کہا جی آپ لوگ باہر آ جائیں قید سے, قیدی عمران خان صاحب سے. تو میں نے کہہ رہا آپ لوگ قبر والے لوگوں سے باہر نہیں آ رہے ہیں, جن کو 50 سال ہو گیا, اور ہمیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ خان صاحب سے ہٹ جائیں. بھائی ہماری پالیٹکس عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, ہم اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں, لوگوں نے ووٹیں دی ان کے پیچھے, ان کے نمائندے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کو فالو کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات تو کلیئر ہے طلعت بھائی, بالکل کلیئر ہے, یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جس جعلی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے, خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے دے آر ریسپانسبل. جب اس طرح کی بات آ جائے گی تو بات بہت آگے چلی جائے گی. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے معاملات ہوں. بالکل ٹھیک. بخاری صاحب اجازت دیں میں آگے بڑھوں, وقت کم ہوتا ہے. اظہر جاوید صاحب, یور اوپینین سر. دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ احتجاج سب کا حق ہے اور احتجاج ہونا چاہیے اور احتجاج کی اجازت بھی ملنی چاہیے, لیکن پاکستان کی سیاست میں کچھ ایسی مثالیں قائم ہو چکی ہیں کہ احتجاج کے نام پر جو کچھ ہوا وہ ایک ایسی بھیانک مثالیں بن چکی ہیں کہ شاید وہ اب اس طرح کی واقعات سے بچنے کے لیے بھی کچھ احتیاطی تدابیر کی جاتی ہوں. آپ جو 9 مئی کو ہوا آپ کو یاد ہوگا, زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس پر احتجاج کے نام پر وہ کچھ ہوا پاکستان میں جو کہ بھارت بھی نہ کر سکا. اس ساری صورتحال میں اب جو یہ پاکستان میں احتجاج کی بات کی جاتی ہے, سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں, ان کا حق ہے وہ آئیں احتجاج کریں, اڈیالہ جیل میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ان کا حق ہے. لیکن کیا حکومتی جو ساری طاقت کے ساتھ, حکومتی لاؤ لشکر کے ساتھ اس طرح آنا اور پھر وہاں پر لوگ جو ہے 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہاں پہ محبوس رہے اپنی اپنی گاڑیوں میں, وہاں پہ ٹریفک بلاک رہا, کیا اس طرح کا احتجاج جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر مختلف گروپس ہیں, 3-4 گروپس ہیں, ایک گروپ کی کوئی قیادت کر رہا ہے, دوسرے گروپ کی کوئی قیادت کر رہا ہے. اس سارے معاملے کے اندر جو عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہو جاتی ہے. آج بھی اگر دیکھیں تو ان کی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات ہو گئی اور بڑی کوئی 1 گھنٹہ تک کہتے ہیں ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ علاج کے لیے جاتے ہیں, علاج کا تو گزشتہ روز بھی ان کو جو ہے وہ جو ڈاکٹر سے آئے ہیں انہوں نے ہاسپٹل میں ان کو چیک کیا اور اطلاعات یہی ہیں کہ اس سے پہلے محترمہ بشرا بی بی صاحبہ سے اجازت لی گئی اور عمران خان صاحب بھی اس موقع پر جو ہے وہ مطمئن نظر آئے. تو یہ ساری صورتحال ہے. عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے اس کو پریفرنس دی جانی چاہیے. ان کی صحت جو ہے, جو آپ نے الفاظ کیا, میں تو اس بارے میں سوچتا بھی ہوں نہ ہی ایسا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت کا معاملہ ہے اس پر سیاست نہ ہو, اور دوسرا سیاست جو ہے وہ جو یہ سڑکوں کی بجائے اگر ایوان میں تحریک انصاف کی اچھی خاصی ریپرزنٹیشن ہے. سر آپ کو معلوم ہے کہ جب پی ٹی آئی والے ایوان میں بولتے ہیں تو لائیو کٹ بند ہو جاتا ہے. تو لائیو کٹ بند ہوتا ہے, ریکارڈ کا حصہ تو رہتا ہے نا. نہیں سر وہ ان کے پاس ہوتا ہے, عوام تک تو نہیں پہنچتا نا کہ ان کے نمائندے کیا بول رہے ہیں. تو صاحب بات سنیں, لاسٹ ٹائم تحریک انصاف کے کون سے ایم این اے نے قومی اسمبلی میں آواز بلند کی اور سینٹ میں کس سینیٹر نے کی؟ لائیو کٹ کے لیے تو صرف ہر چیز نہیں ہوتی, آپ احتجاج کریں, ایک ادھر کوئی کیا کہہ سکتے قرارداد جمع ہو سکتی ہے تو وہاں پہ واؤ والا فورم کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک اچھی خاصی تعداد ہے. بالکل ٹھیک. رضا صاحب مجھے کسی کی موت کا اگزامپل دینے کا شوق نہیں ہے, خاص طور پہ کسی ایسے لیڈر کی, لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ پریپیئر فار دا ورسٹ. لگ کچھ ایسا ہی رہا ہے کہ حالات خراب ہی ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا ہوگا؟ کوئی اور ایم آر ڈی موومنٹ چلائے گی پی ٹی آئی, کیا ہوگا سر؟ سب سے پہلے تو میں بھی دعا کروں گا کیونکہ وہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لیڈر ہوں گے, وہ ہمارے لیجنڈ بھی رہے اور بہت سے لوگ ان کو اس حوالے سے پسند کرتے ہیں. تھینک یو. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے, اور جو بھی ان کے معاملات ہیں صحت کے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں
پی ٹی آئی کا جو پرابلم ہے علی بخاری بھائی کو خود اچھی طریقے سے پتا ہے. اس وقت جو پرابلم ہے اس کا اظہار بھی کرتی ہے پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈر. علیمہ خان صاحبہ تو کہہ چکی ہیں نا بہت ساری باتیں, اسی طرح دیگر لیڈران یہ باتیں, لیکن یہ ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے لیڈرشپ کا. پھر جنہوں نے اپنی پوری پارٹی آؤٹ سورس کی ہے سیاسی معاملات میں, وہ میں سمجھتا ہوں ان کا سیاسی طور پہ, میں ایز اے سیاسی ورکر بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی ورکر نہیں کر رہا, کہ سیاسی طور پہ ایک ایسے وقت میں جب آپ کی پارٹی جو ہے وہ احتجاج کے موڈ میں ہو یا پروٹیسٹ کے موڈ میں ہو, اور اپنی پوری پروٹیسٹ کی لیڈرشپ آپ پارٹی سے باہر آؤٹ سورس کر دیں محمود خان اچکزئی صاحب کو, علامہ راجہ, ناصر عباس صاحب کو, جو آپ کے پارٹی کے لوگ نہیں, تو وہ کس طریقے سے وہ ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ آ سکتی ہے جو ایک پارٹی لیڈر کی آتی ہے. تو یہ بڑی ان کے سیاسی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں بڑے فلاز ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں, احتجاج جو ہے نا, یا اظہار رائے کی آزادی, یا یہ کراؤڈ جمع کرنے کی آزادی, یہ آئین کا میں دیے گئے ہیں بنیادی حقوق ہے, لیکن وہی آئین لکھ دیتا ہے یہ تمام چیزیں, تمام حقوق کا استعمال اس ذمہ داری کے ساتھ آپ کریں گے کہ قانون اور آئین میں جو پابندیاں بنیاد بنا دی گئی ہیں ان کا باقاعدہ اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس سب کا استعمال کریں گے. قانون اور آئین سے ماورا نہیں ہے. ایسی بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں, کبھی حکومت سیکشن 144 لگاتی ہے جو میرے حساب سے جو ہے وہ ایک کالا قانون ہے, لیکن جب لگا دیتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے. اسی طرح آئین اور قانون میں یا پالیسیز کے اندر وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے ریلی اس جگہ سے لے کے جانی ہے, آپ اس ریلی کو موڑ دیتے ہیں تو وہ آپ ان کی پابندیوں سے جو ہے باہر نکل جاتے ہیں. اب مشکلات ہیں, لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں, کل ایک بات جو علی بھائی بھی اس کو اگری کریں گے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی نے جو پولیس آفیسر سے جب بات کرتے ہیں انہوں نے ایک بات کی پاکستان کے حوالے سے, یہ نامناسب بات ہے. آپ بے نظیر بھٹو شہید کی میت رکھی ہوئی تھی, آصف زرداری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے طلبہ بھائی, اور کارکنان نے نعرہ لگایا پاکستان نہ کھپے. شہید ہو چکی ہیں محترمہ, لیکن آصف زرداری صاحب نے کہا, کھڑے ہو گئے اسی وقت, انہوں نے اتنے معاملہ فہم آدمی ہیں پاکستان, انہوں نے کہا نو, پاکستان کھپے, یہ نعرہ بند کرو, پاکستان کھپے, پاکستان کھپے, پاکستان کھپے. یعنی اپنی بیگم پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن سابق وزیر اعظم کے سامنے ان کی میت رکھی ہے. تو لیڈرشپ کا تو پھر یہی تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کس وہ کیا بات کرتا ہے, اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں. تو اگر لیڈرشپ جس کو آپ نے ملک کے اندر روڈ سٹریٹ موومنٹ کا آپ نے چارج دیا ہوا ہے, اگر وہ ایک پولیس آفیسر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کرتا ہے کہ کیا تم پاکستان توڑنے والی چاہتے ہو, تو یہ کہاں سے خیالات آ رہے ہیں, یہ خیالات آپ کو کس طرف نشاندہی کرتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ احتجاج بھی کریں, بیانات بھی کریں, لیکن تھوڑا احتیاط رکھیں بیانات دینے میں. یہ ہر وقت میڈیا کے لیے کھیلنا یا سوشل میڈیا کے لیے اس طرح کے جوشیلے بیانات دینا, یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. اس سے وہ اپنی عوام کو بالکل جب اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں, ان کو ایجیٹیٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ نومئی ہو جاتے ہیں. پھر عوام چونکہ لیڈر کے اس میں جذباتی ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ اشتعال انگیزی کی طرف چلے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. احتجاج کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کے اوپر بڑی 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 بھاری ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک. کھیل کا میدان بتاتا ہے کہ ملک سیاسی, معاشی, معاشرتی طور پہ ترقی پذیر ہے یا نہیں, اور اس وقت پاکستان واحد جس کھیل کے میدان میں کارکردگی دکھا رہا ہے وہ کرکٹ ہے, اور ایسی کارکردگی کہ اللہ معاف کرے. کرکٹ کی پرفارمنس دیکھ کر میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس قوم کو کرکٹ سے نکال, فٹ بال میں ڈال, ہاکی میں ڈال, کک باکسنگ میں ڈال, MMA میں ڈال, دوسرے کھیلوں میں ڈال, بس کرکٹ سے نکال, کیونکہ ہم نے اس کھیل کی ایسی غلامی کر لی ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو, اور پرفارمنس ہمارے سامنے ہے. گفتگو کا آغاز اظہر جاوید صاحب آپ سے, آپ کی نظر میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی پرفارمنس بھی ایسی ہے؟ دیکھیے, کھیل کو ملک کے ساتھ اگر نہ ہی ملایا جائے تو بہتر ہے, کھیل کو کھیل رہنے دیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ کرکٹ جو ایک کھیل ہے اس کو ہم نیشنل کیا کہتے ہیں اپنی جو مفادات ہیں اس سے وابستہ کر لیتے ہیں. کرکٹ کو ایز اے کرکٹ لیں, اس میں ہمیں جو کوتاہیاں ہماری جو خامیاں ہیں اس پر ہمیں. اظہر بھائی کہتے ہیں اولمپکس میں جو زیادہ گولڈ جیتتا ہے وہ ترقی یافتہ ملک ہی ہوتے ہیں, اور ان سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ کتنے ڈیولپڈ ہیں. یہ بات نہیں ہوتی جتوئی صاحب, بات یہ ہے کہ جب وہ ترقی یافتہ ملک اتنا فنڈز لگاتے ہیں وہاں پہ, اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ جا کے وہ میڈلز لے کے آتے ہیں. پاکستان کی صورتحال جتنا پیسے کھیل پہ لگائے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا صرف ایک ہی گیم ہے, وہ کرکٹ ہے. سر کرکٹر کو 50 لاکھ مہینہ ملتا ہے, دوسرے کھیلوں کو 5 بھی نہیں ملتا. سر ظلم تو دیکھیں, وہ پبلک فنڈ سے نہیں ملتا, وہ ایک کمرشل اینٹیٹی ہے,
اور کمرشل طریقوں سے وہ پیسے آتے ہیں, اس کے بعد انہی میں سے ملتا ہے, ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں ملتے, یا ان کو سر وہ کارپوریٹ فنڈز دوسرے کھیلوں کو بھی ملنے چاہیے سر. سن لیں میری بات سن لیں. ایک کمرشل اینٹی ہے, کرکٹ کو لوگ دیکھتے ہیں, ان کے ایڈز آتے ہیں, ان کی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کے بعد آئی سی سی سے پیسے ملتے ہیں, اس کے بعد ان کو 50 لاکھ ملتے ہیں, لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ کرکٹر بری کارکردگی دکھائیں. تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے اوور آل کی ضرورت ایک پورا کرکٹنگ سٹرکچر جو ہے اس کو بدلنا چاہیے. اب سرفراز احمد کو بھی لے کے آئے تھے کہ جی وہ بڑا اچھا کرے گا, وہ بھی فیل ہو گیا. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے گراس روٹ کے جو پلیئرز ہیں کیا ان کو موقع مل رہا ہے, جو اوریجنل حقدار لوگ ہیں ان کو موقع مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کرکٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. سر آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا. جو قومیں اپنے ہیومن ریسورس لیبر ٹیلنٹ میں انویسٹ کرتی ہیں وہی آگے نکلتی ہیں. ہماری انویسٹمنٹ ہمارے سامنے ہے. رضا بھائی پلیز یور اوپینین سر. سر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوس کی بات ہے, ایک زمانے میں ہمارے تو بچپن اور نوجوانی گزری ہے کہ ہم ہاکی اور اسکواش کو سیلیبریٹ کرتے تھے. ہاکی اور اسکواش میں پاکستان جب کھیل ہوتا تھا, میچز ہوتے تھے, رات میں لائیو وایا سیٹلائٹ. کیا اچھے دن تھے رضا بھائی, کیا یاد دلا دیا آپ نے. آپ کو یاد ہے لائیو وایا سیٹلائٹ ہوتی ہے اور ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے, اور پاکستان جو ہے ہاکی اور اسکواش میں پاکستان کو شکست دینا بہت مشکل ہوتا تھا, بلکہ ناممکن تھا. ہم نے کیا کیا ان کھیلوں کے ساتھ؟ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے, ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے. ہاکی کے ساتھ کیا کیا, اسکواش کے ساتھ کیا. اب ہم نے بتدریج رضا بھائی جہانگیر خان کا میں انٹرویو کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں ورلڈ اسکواش ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں لیکن پاکستان اسکواش ایسوسی ایشن مجھے پریزیڈنٹ نہیں بنائے گی. آپ دیکھیں نا کتنے کتنے لیجنڈ تھے. جہانگیر خان کا ریکارڈ آج تک کوئی توڑ نہیں سکا, جانشیر خان, قمر, بہت اچھے اچھے پلیئرز تھے. لیکن یہ دو کھیل ایسے تھے کہ اس میں ہم فخر کرتے تھے, ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ جی یہ جیتنا ہی جیتنا ہے ہمیں. تو ہم نے ان قومی کھیلوں کے ساتھ کیا گیا, وہی ہم نے بتدریج میرٹ کا قتل کر کے, نیپوٹزم کر کے, اور یہ سب کر کے کرکٹ کو آج ہم جس مکان پر لے آئیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مایوسی کی بات ہے. کیا کرنا چاہیے؟ کھیل سے سیاست کو ختم کریں اور سیاست سے کھیل کو ختم کریں. ویل سیڈ, بہت خوبصورت بات. علی بخاری صاحب یور اوپینین سر. میں طلحہ بھائی رضا بھائی کی بات سے بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں. جب تک میرٹ نہیں کریں گے آپ کسی چیز میں بھی آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی پریورٹیز ہوتی ہیں. آپ کو پریورٹیز جو ہیں وہ دینی چاہیے. آپ کا جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ایمبیسیڈرز ہوتے ہیں, وہ باہر جاتے ہیں, ان کا بولنا, بیٹھنا, اٹھنا, کھیلنا, ہر چیز آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ واسطے نہیں کھیل رہی ہے, یہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں کھیل رہے, یہ کروڑوں روپے لیتے ہیں. سو ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا انہوں نے رضا بھائی نے کہ جب ہم لوگ اسکول گوئنگ تھے, کالج گوئنگ تھے, تو جہانگیر خان کا بہت بڑا نام تھا, ہی از اے لیجنڈ جس کو دنیا مانتی ہے. ہاکی ہماری آن پیک تھی. ہم نے کیا کیا ان کو, اچھا وہ کمرشل کیوں نہیں گیم بنی, وہ ان کو کمرشلائز ہم نے کیوں نہیں ہونے دیا یار. ہم نے تو پی ایس ایل میں اپنے جو ہے اس طرح, مجھے کوئی دوست ایک بتا رہے تھے کہ اس کے اندر سفارشی لوگ بھرتی کر دیے, آدھے جو ہے کھلاڑی ہم نے بیوروکریسی اور پولیس اور بچے ہم نے اٹھا کے ڈال. 11 ہمارے پلیئرز ہوتے ہیں, ان میں بھی سیاست ہو رہی ہوتی ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یار ٹوٹل پلیئر 11 ہیں, ان کے اندر لابنگ ہوئی ہے, ان کے اندر گروپنگ ہوئی ہے. بھائی سمپل سی چیز ہے, ٹالرنس لیول 0 ہونا چاہیے. جو نہیں پرفارم کر رہا ہی ول بی کک آؤٹ, پیسے لے کے کھیلتا ہے. جب پرفارم کرے گا واپس آ جائے. مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے, آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, رضا بھائی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اظہر بھائی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یار اسی طرح جو ان کے اوپر ہرارکی بیٹھی ہوئی ہے, ہرارکی مینس جو ان کو ایڈمنسٹریٹ کر رہی ہے, اس کے اندر بھی تو اوپر نیچے چیزیں ہونی چاہیے نا. آپ کیوں نہیں لے کر آتے آپ فارن ایلیمنٹس کو بیچ میں؟ آپ کے اپنے بہت اچھے پلیئرز گزرے, بٹ ڈزنٹ مین کہ جو آپ کا بہت اچھا پلیئر گزرا ہو بہت اچھا کوچ بھی ہو. کوچنگ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, کوچنگ ایک علیحدہ سائنس ہے, اور آپ انٹرنیشنل چیزوں کو میٹ تو کر رہے ہو نا. آپ کے پلیئرز کی فٹنس کوئی نہیں ہے. ہم لوگ بھی کرکٹ کھیلتے رہے یار, ہم لوگوں نے بھی ہاکی کھیلی, اسکول لیول پہ کھیلی, کالج لیول پہ کھیلی. کہاں ہو رہی ہیں ذرا گیم؟ تو اپنے انسٹیٹیوشن تو جا کے دیکھیں ذرا, اسکولوں کا بیڑا اگر یونیورسٹیز کا بیڑا اگر آپ آج کے کالج گوئنگ لڑکوں کو دیکھیں کتنے میچز ہو رہے ہیں. انٹرا کالجز گیمز ہوتی تھی کتنی ہو رہی ہیں, انٹر پروونسز گیم ہوتی تھی, انٹرا آپ کی جو ڈویژن گیمز ہوتی تھی, ڈسٹرکٹ گیمز ہوتی تھی, کہاں گئی ساری کی ساری؟ سر کرکٹ کا حال دیکھ کے مجھے یقین ہو چلا ہے کہ کوئی اور عمران خان پیدا نہیں ہوگا کرکٹ سے, یہ مجھے یقین ہو چلا ہے. وقت ختم ہے. آئی ایم سوری علی بخاری صاحب, آئی کینٹ کنٹینیو دس ڈسکشن. آئی تھینک یو آل. علی بخاری صاحب, اظہر جاوید صاحب, رضا ہارون صاحب, بے حد مشکور, آپ کے قیمتی ہے. پروگرام کا وقت تمام. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے انتہائی اہم. سوشل میڈیا پہ منتظر رہوں گا, پلیز کمنٹ کیجیے گا, پیغام بھیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.